वेलकम बैक। कुरम अमन मुआहदा तय पा गया। ग्रैंड जिरगे में फरीकेन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान ने दावा किया कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में किया जाएगा। फरीकेन एपिक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। कोहाट में कुरम ग्रैंड जिरगा 3 हफ्ते जारी रहा। जिरगे के एक और रुकन अब्दुल्ला खान ने बताया, बास जिरगारगान आज मसरूफियात की वजह से नहीं आए। फरीकेन पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी बनेगी। हुकूमत की निगरानी में असलहा जमा करने का लाए अमल तय होगा। तिरीमंगल से छरी तक बंकर और मोर्चे खत्म किए जाएंगे। टल पाराचनार रोड समेत तमाम सड़कें और रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। कुरम मुआहदे से अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। बैरिस्टर सैफ की कुरम अमन जिरगे में मुआहदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद। कहा कि फरीकैन बंकरों की मिसमारी और भारी असलहे की हवालगी पर मुत्तफिक हो गए हैं। बात करेंगे इसी हवाले से ज़ियाउल हक से, मलिक सवाद खान से बात करेंगे इस हवाले से। इलाके में मामूलात ज़िंदगी जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। बताइएगा क्या कहेंगे मलिक सवाब साहब, आप हम मुझे सुन सकते हैं तो बताएगा कि जल्द ही इलाके में जिंदगी जो है वो मामूल के तौर पर बहाल हो जाएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो आज जो फैसला हुआ है दोनों पार्टियों के लिए है, ये जो है ना ये हुकूमत की निगरानी पाक फौज की निगरानी में हुए है। 14 नुकात भी हुए। पहला नुकात तो ये है जितने भी हथियार है हुकूमत के साथ जमा करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो। दूसरी बात ये है जो बैंकर है इसको मिसमार करेंगी हुकूमत। इसके बाद जो छोटी बड़ी मामलात है हुकूमत कागजाती माल की रूई से या रिवाजी कुरम की रूई से फैसला करेंगे। और रोड हुकूमत की जिम्मेदारी है, कल खोलेंगे या महीना बाद खोलेंगे या एक हफ्ता बाद खोलेंगे। और ये भी कहिएगा मलिक साहब के अमल दरामद कब तक होगा मुआहदे पर जो निकात है जिस पर इत्तफाक किया गया दोनों फरीकीन की जानिब से? 15 दिन के बाद, 15 दिन में अंदर जो है ना इस पर अमल शुरू होंगे। और हुकूमत ने बदन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है GSC को हाथ। अच्छा मलिक सवाब साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो मोर्चे और जो बंकर्स थे ये मिसमार कब से किए जाएंगे? 15 दिन के अंदर ये काम जो है ना सब पूरे करेंगे हुकूमत। और असलहा कहाँ पर जमा होगा जी? हुकूमत के साथ 2 स्टेशनों पर असला जमा करेंगे, पाराचनार शहर में और सदा में। ठीक है, और रास्ते कब से खोले जाएंगे? ये हुकूमत कह रहे थे कि रास्ते हमारा मर्जी है, कल खोलेंगे या हफ्ता बाद खोलेंगे या महीना बाद खोलेंगे। और खानदानों को जो मुतासरा खानदान है, दुकानदार है, उनको मुआवजे कब तक दिए जाएंगे? नुकसान का अजाला कैसे किया जाएगा? कितना वक्त दिया गया? कल से शुरू हो जाएंगे। हुकूमत को बगन की तरफ से मलक आजी अब्दुल करीम और तिजाई ये आया था, इसको निगरानी में काम शुरू होगी कल से। और ये भी कहिएगा धरने खत्म हो जाएंगे, इसके साथ साथ मुल्क भर में जो धरने हैं स्पेशली कराची में वो भी खत्म हो जाएंगे? बस कुरम में अमन आ जाएंगे तो धरने सब सारी दुनिया में खुसूसन पाकिस्तान में ये धरने खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक सवाब खान साहब। जिरगा रुकन AIY से गुफ्तगू कर रहे थे। कुरम के मामले पर ग्रैंड जिरगे में फरीकेन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और जिरगा रुकन मलिक सवाब खान के मुताबिक अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। फरीकीन की जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। ज़िया, अपडेट कीजिएगा। जी, ये एक अहम पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से चूँकि सूबाई हुकूमत पहले ही ये दावा कर चुकी थी कि मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है, उसका खाली अनाउंसमेंट रहती है, तो आज वो अनाउंसमेंट हो गई है जिसकी तस्दीक जो खैबर पख्तूनख्वा के मशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ उन्होंने भी कर दिया है। और उनका ये कहना था कि इससे जो है तो एक खुशहाली का नया दौर शुरू होगा और जो मुश्किल नुकात थे जिनमें कि फरीकैन को राज़ी करना था असले के हवाले से कि असला जो है ना जमा करना है, बंकर ख़त्म करना है और रास्ता खोलने के हवाले से जो एतमाद साजी का फुकदान था वो अब ये इस जरगे की जो कामयाब हुआ है, मुआहदा हुआ है, इससे ये भी साबित हुआ है कि वो जो एतमाद साजी है वो अब इनके माबैन पैदा हो गई है और जो फुकदान था वो ख़त्म हो गया है। जिस तरीके से बैरिस्टर सैफ ने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें भी इनका ये कहना था कि दोनों फरीकैन की जानब से अमन मुआहदा पर दस्तखत जो है ये इस इलाके के लिए और पूरे मुल्क के लिए उनका ये कहना था कि
ایک خوشحالی کا ذریعہ بنے گا، اور بنکر کی مسماری اور بھاری اسلحے کی حوالگی پر دونوں فریقین بھی متفق ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ایک کرٹیکل ایشو تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے تو انہوں نے مبارکباد بھی پیش کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ صوبائی حکومت اور جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو ہی یہ ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ چیک پوسٹیں قائم ہوں گی، کورم کے جو صدا اور اپر کورم اور لوور کورم کے جو کرٹیکل روڈ ہیں ان پر یہ چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو 400 کے قریب جو ہے تو سیکورٹی اہلکار، جن میں پولیس جو ہے تو ہراول کا ایک دستہ، ہراول دستے کا رول ادا کرے گی، تو وہ اس میں چیک پوسٹیں کام کر کے وہاں پر ان کو تعینات کیا جائے گا۔ 65 کے قریب چیک پوسٹیں ہیں وہ یہاں پر تعمیر کی جائیں گی، اور ساتھ ہی جس طریقے سے اسلحے کے حوالے سے بھی حکومت پہلے ہی اور اپیکس کمیٹی میں بھی یہ وزیر اعلیٰ کی زیر نگرانی وزیر صدارت جو اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کی، تو اس کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا تھا کہ 1 فروری تک کا ٹائم لائن دیا گیا تھا کہ 1 فروری تک جو ہے تو یہ جو قبائل ہیں آپس میں بیٹھ کے اس طریقہ کار کو، موڈیالٹیز کو طے کریں گے کہ کس طریقے سے بنکرز اور اسلحہ واپس کرنا ہے۔ تو وہ آج جو معاہدہ ہے اس کی میں یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ 15 دن کے اندر اندر یہ معاہدہ، یہ جو اسلحہ ہے جن میں بھاری اسلحہ ہے اور جو معمولی اسلحہ ہے وہ بھی حکومت کے حوالے کیا جائے گا، اور اس اسلحے کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ قبائل میں یہ ایک تشویش پائی جا رہی۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پارا چنار مسئلے کا حل یہ نہیں کہ کراچی کے راستے بند کر دیے جائیں، پرامن تھے تو پھر 8 موٹر سائیکلیں کیسے جل گئیں؟ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں کراچی کی سڑکیں بند کرنے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، حکومتی ریٹ قائم کریں گے۔ ہم چاہتے تھے پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو، وہ نہیں چاہتے۔ کمپرومائز نہیں کریں، روڈ بلاک کرنے ہم کسی کو، بار بار ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ پرامن طریقے سے اس کا حل نکالیں، وہ نہیں نکالنا چاہ رہے تھے۔ علماء کرام نے کہا کہ ہمارے نوجوان نہیں مان رہے، ان کو منا کر اور صبح بتاتے ہیں، مجبوراً پھر مجھے یہ ایکشن لینا۔ 8 موٹر سائیکلیں شہریوں کی جلی، 8 پولیس جوان ہیں انجرڈ کیا گیا ہے، یہ پرامن تو نہیں ہوتا ہے۔ جو ریٹ ہماری چیلنج کرے گا اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ پارا چنار میں معاملات ہوئے سب لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہمارے روڈ بلاک، کیونکہ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے۔ جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں وہ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، مہلت نہیں ہے۔ آفیسرز کے ساتھ اگر کانٹیکٹ میں دوست آتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نمائش چورانگی احتجاج سے گرفتار 19 افراد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر نے کہا ملزمان کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا، ملزمان کے پتھراؤ سے 3 اہلکار زخمی ہوئے، 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان پیش کیا جائے۔ کراچی میں گزشتہ روز نمائش چورانگی اور ملید دھرنے کے مظاہرین اور پولیس میں تصادم کے مقدمات درج کیے گئے۔ نمائش چورانگی پر تصادم کا مقدمہ سولجر بازار تھانے میں 300 سے زائد افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ ملید دھرنے کے مظاہرین اور پولیس میں تصادم کا مقدمہ بھی سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ 3 نامزد اور 150 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا کہ شرپسندوں نے فائرنگ کر کے کانسٹیبل زیغم اور ایاز گل کو زخمی کیا، 3 موٹر سائیکلیں جلائیں اور پولیس موبائل کو نقصان بھی پہنچایا۔ کراچی میں نمائش چورانگی پر مشتعل افراد کا پولیس موبائل پر حملہ، مشتعل افراد کے پتھراؤ سے پولیس موبائل کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ڈی ایس پی شبیر نمائش پہنچی تو پتھراؤ شروع ہو گیا، ڈی ایس پی کو موقع سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ شہر میں دیگر مقامات پر بھی 2 مذہبی جماعتوں کے دھرنے جاری ہیں۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن، پیراڈائز بیکری سے سپر ہائی وے کی جانب جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ کامران چورنگی سے موسمیات آنے جانے والے روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند ہیں۔ نمائش چورنگی پر ایک طرف کی سڑک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ واٹر پمپ سے انچولی جانے والی سڑک بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ یونیورسٹی روڈ سفاری پارک کے قریب 7 روز سے جاری احتجاج ختم کر دیا گیا۔ سفاری پارک سے نیپا جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ گلبائی پراچا چوک کا ایک ٹریک بند ہے۔ اورنگی ٹاؤن 4:45 سے بنارس آنے والا روڈ بند ہے۔ کراچی میں پاڑا چنار واقعے کے خلاف نمائش چورانگی پر 9ویں روز بھی احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چاند نواب سے۔ چاند نواب بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے نمائش پہ؟ جی بالکل،
پارا چنار واقعے کے خلاف ایک مذہبی جماعت کی جانب سے نویں روز نمائش چورنگی پر احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ نمائش چورنگی سے گرو مندر جانے والا جو ٹریک ہے، ایک ٹریک بند ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ مظاہرین یہاں موجود ہیں جب پولیس کی ایک موبائل آئی ٹی ڈی ایس پی کے ساتھ اس پہ پتھراؤ کیا گیا ہے۔ 8 بجے جو ہے علماء جو ہے شیعہ علماء کونسل کے وہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے جس میں لائے عمل کا اعلان کریں گے، جبکہ یہی کہنا ہے کہ پارا چنار میں جب دھرنا ختم ہو جائے گا تو کراچی میں دھرنا ختم کر دیا جائے گا۔ کراچی کے 4 مقامات ابو الاسفانی روڈ، کامران چورنگی پر دھرنا دیا جا رہا ہے اور 8 بجے اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے، جبکہ یہ بھی اطلاعات ملی ہے کہ پارا چنار میں جو دونوں فریقین ہیں ان کے درمیان کوئی معاہدے پر ڈرافٹ تیار ہوا، اگر معاہدہ ہو گیا تو کراچی میں دھرنے ختم کر دی جائیں گے۔ نمائش چورنگی پر اس وقت بھی کارکنان جمع ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں، جبکہ پولیس سی بریج کے قریب جبکہ موجود ہے، کیونکہ جب پولیس یہاں پہنچتی ہے تو مظاہرین جو ہے پولیس پہ پتھراؤ کرتے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں اور جب یہیں پر جمع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک دھرنے ختم نہیں کریں گے، جب تک پارا چنار کے دھرنے ختم نہیں ہو جاتے۔ وزیر داخلہ سندھ کے ضیاء نجار کے بیان پہ جو پریس کانفرنس اس پر بھی غم و غصہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پریس کانفرنس میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے اور وزیر داخلہ کی جو پریس کانفرنس میں اس پر ٹھیک ہے، چاند نواب اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائش چورنگی سے، بہت شکریہ۔ طالبات منظور نہیں کیے تو پھر سے تحریک کے لیے تیار ہیں۔ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا پھر یہ لوگ شام اور بنگلہ دیش کی طرح ہیلی کاپٹر میں بھاگیں گے، ہم لوگ انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ امید ہے مذاکرات میں ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں گے۔ تو مذاکرات ہمارے بنتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، عوام کے ووٹ کے بغیر آئے ہوئے ہیں۔ پاکستانی خاتم عمران خان نے مذاکرات کی شروعات کی ہے اور ہم عمران خان کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ان مذاکرات کے اندر جو ہماری ڈیمانڈ ہیں وہ پوری کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر تیار رہیں، ہم بھی تیار ہیں، یہ بھی تیار ہیں۔ سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی وزیران ہیں، ہمارے جو لوگ بے گناہ عمران خان اور ہمارے تمام ورکرز اور باقی لوگ قید کیے ہوئے ہیں بے گناہ، ان کو رہا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ کمیشن بنائے جائیں کہ جو یہ ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں اور اسپیشلی 9 مئی جو ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا، ہمارے پہ ناجائز FIR ابھی تک چل رہی ہیں، مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھے ثابت کریں اپنے فارم 45 کے پاس ہے نہیں۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اصل ہماری ڈیمانڈ یہ حقیقی آزادی۔ میرے خیال میں ان کو یہاں پہ پاکستان میں رہنا میرے خیال میں راس نہیں آ رہا، پھر کبھی وہ بنگلہ دیش اور شام والوں کی طرح کہیں ہیلی کاپٹر میں بھاگ نہ رہے ہوں، اڑ کے جا نہ رہے ہوں، ہم یہ بتا رہے ہیں ہم اڑ کے بھاگنے بھی نہیں دیں گے۔ بیٹھ رہے ہیں میرٹ پہ بیٹھو، بات کرو، اپنی غلطی مانو۔ ایک بار پھر بات کریں گے کرم امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ گرینڈ جرگے میں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دی ہیں۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر سیف آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا اب اس پہ عمل درآمد کتنے وقت میں ہوگا اور جو نقصانات کا ازالہ ہونا ہے، جو دیگر نکات ہیں ان پر کب تک عمل درآمد ہوگا، کیا ٹائم فریم ہے اس کا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی تو بڑی جو رکاوٹ تھی یا مشکل تھی وہ معاہدے پر دونوں فریقین کا راضی ہونا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو دستخطوں کی تقریب ہوئی ہے اور انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر پوری قوم کو مجھے مبارکباد دینی چاہیے، خاص طور پر کرم کے عوام کے لیے۔ ایک بہت بڑا ایک انسانی المیہ تھا اور ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کو سیٹل کر دیا گیا ہے اور دونوں فریقین راضی ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد یقیناً وہاں پر ایک تو جنگ بندی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں جو راستے بند ہیں پارا چنار کی طرف وہ کھل جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت اور باقی جو ضروری سامان ہے، اشیاء مطلب زندگی کی ضروری چیزیں ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی جہاں تک اسلحہ ہے دونوں فریقین کے پاس، تو معاہدے کی شکوں کے مطابق ان کو اسلحہ سرنڈر کرنا ہوگا، اس کا طریقہ کار ہے، اس کے لیے ہم نے ایپیکس کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے، جس کی کابینہ نے توثیق کی ہے کہ 1 فروری تک دونوں فریقین اپنا اسلحہ سرنڈر کریں گے۔ تو وہ اس کا پروسیس ہے، وہ پروسیس بھی انہوں نے خود ہی طے کیا ہے اور اس کے تحت وہ جو دونوں فریقین ہیں وہ اسلحہ حوالے کریں گے، جس کو باقاعدہ سپروائز کیا جائے گا۔ سیکنڈلی جو ان کے مورچے ہیں، بنکرز ہیں، ان کو بھی ڈیمولش کیا جائے گا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، لیکن پورا جو اس کا جو عمل کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 1 فروری تک ہے، لیکن 1 فروری سے پہلے اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اور کتنا وقت لگ سکتا ہے راستے کھولنے میں اور عمل درآمد کرانا آسان ہوگا کیا؟ لیکن جی جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ایک بنیادی تعطل جو آیا، ڈیلے جو ہوا، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر دونوں فریقین کا اتفاق ضروری تھا۔
وہ ہو گیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو بھی لوگ ہیں وہ دونوں طرف سے ایک تو راستے پہ گزرنے والوں کو پروٹیکشن کی ضمانت دی گئی ہے، اور جو بھی شخص کوئی ایسی حرکت کرے گا یا جس کے علاقے میں ایسی کوئی بات ہوگی تو وہ پھر اپنے علاقے کی ذمہ داری خود لیں گے. لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں گی، پولیس کی پوسٹیں بن رہی ہیں، وہاں پر گورنمنٹ نے راستے پر جگہ جگہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے نئی پوسٹوں کی تعمیر کے کام کو بھی شروع کر دیا ہے. 400 کے قریب نئے پولیس اہلکار وہاں پہ بھرتی کیے جا رہے ہیں تاکہ جو موجودہ پولیس فورس ہے اس کو بیف اپ کیا جا سکے. ایف سی کی 2 پلاٹونز وہاں پر کال کی گئی ہیں تاکہ یہی جو راستے کا مسئلہ ہے اس کو انشور کیا جائے کہ یہ حفاظت سے لوگ اس پہ سفر کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سیف صاحب AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کے احتجاج پر پولیس کی جانب سے 2 بار شیلنگ کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے. مین GT روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، تاہم پولیس کی نفری اسمبلی چوک میں موجود ہے. تازہ ترین صورتحال ARY کے نمائندے نواب شیر سے جانتے ہیں. جی نواب. آج صبح سے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندے جو ہے وہ فنڈز کے اجرا اور اختیارات کے لیے جنا پارک میں احتجاج کر رہے تھے. ان لوگوں نے اسمبلی چوک کا رخ کر دیا اور اسمبلی چوک کے بعد وہ ریڈ زون میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے ان پر شدید لاٹھی چارج اور شیلنگ کی ہے، جس کے بعد بلدیاتی نمائندے منتشر ہو گئے ہیں. لیکن ایک بار پھر بلدیاتی نمائندے جو ہے وہ بلحصار کے مقام پر اکٹھے ہوئے. مین GT روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس پر پولیس نے دوبارہ ان پر شیلنگ کی ہے. بلدیاتی نمائندے مکمل طور پر منتشر ہو چکے ہیں اور جو مین روڈ ہے وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. بلدیاتی نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا. نون لیگ نے کچھ وعدے پورے کیے لیکن بے وفائی بھی کی ہے. یہ نون لیگ کی فطرت ہے. نون لیگ کے اپنے لوگ کہتے ہیں میاں صاحب وفا نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کہتے ہیں شہباز شریف اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. ان کی حکومت ہے مگر وہ حکومتی معاملات پر توجہ نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی سے وعدے پورے کیے ہیں، کچھ وعدے پورے کیے، کچھ وعدے پورے نہیں کیے، کچھ وعدوں کے ساتھ بے وفائی بھی کی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفا نہیں کرتی ہے، وہ بہت جلدی بے وفائی پہ چلی جاتی ہے. ان کی فطرت میں ہے. ان کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ وفا نہیں کرتے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے لیکن شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کے افیئرس میں توجہ جو ان کو دینا چاہیے. اگر وہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اتھارٹی کس کے پاس؟ تو حکومت کو سیریسلی سوچنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ دینا پڑے گا. کراچی سمیت سندھ بھر میں سردیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھل گئے. پہلے دن بچوں کی تعداد کم رہی. کچھ بچوں کا کہنا تھا اسکول آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. کراچی سے روحا فاطمہ کی رپورٹ میں جانیے. کراچی سمیت سندھ بھر میں 10 روز کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھلے تو سردی کے باعث پہلے دن حاضری معمول سے کم رہی. چھٹی کرنے کا دل کر رہا تھا. ہم گارڈن بھی گئے تھے، ہم ہوٹل میں بھی گئے تھے کھانا کھانے اور ہم نے بہت سارا مزہ کیا. ہم دادی کے گھر بھی گئے تھے. موج مستی ہوئی ختم، اب باری ہے پڑھائی کی. میں تو گھر میں بیٹھے رہے، تھوڑی بہت پڑھائی بھی کی. ہم لوگ گئے تھے آگرہ، کشمیر، لیکن سردیاں بہت ہیں. محکمہ تعلیم کی جانب سے سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں 21 دسمبر سے 31 دسمبر تک تعطیلات کا اعلان کیا گیا تھا. سردیوں کی چھٹیاں ہوئی ختم، بچوں کی موج مستی ہوئی تمام، پڑھائی سے ہوا نئے سال کا آغاز. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.